अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि रात की कहानियाँ, गांव की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फ़कार बताते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की एक और बताई हुई बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगा। नाना जी हमारे पास आए हुए थे। हम लोगों के गांव में उन दिनों मेला लगा हुआ था। तो जब हम लोग मेले में जाने लगे, मेले से हम लोगों ने नाना जी से कहा कि आप भी आए। तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम लोग होकर आओ और मगरिब की अजान से पहले पहले वापस आ जाना है। हमने ने कहा कि ठीक है। हम लोग गए और वहां से हम लोग मगरिब से पहले पहले वापस आ गए। हम सब नाना जी के पास बैठे थे। तो नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास कुछ अरसा पहले एक गांव से कुछ लोग आए थे, अकबरपुर से। वो लोग जो थे बड़े डरे हुए, बड़े परेशान थे। तो जब उनकी परेशानी की वजह शाह साहब ने पूछी तो उनका ये कहना था कि तकरीबन आज से 15 दिन पहले हम लोगों के गांव में जिन्नात का मेला लगा था, जिसके बारे में हम लोग बेखबर थे, हमें नहीं पता था। हम लोगों के साथ एक अजीब हादसा हुआ और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन्नात हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। शाह साहब ने पूछा कि हुआ क्या था ऐसा। वो लोग बताते हैं कि आज से 15 दिन पुरानी बात है। यही सर्दियों के ही दिन थे। हम 3 लड़के थे। हम लोग मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे अपने गांव की तरफ। तो रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। मोटरसाइकिल को ठीक करवाते करवाते हमें टाइम खासा ज़्यादा हो गया। हम लोगों का गांव बहुत दूर है शहर से, बिल्कुल आगे, जैसे रेगिस्तान और ये वीराने हैं हमारे गांव से पहले। तो जब हम लोग अपने गांव वापस आ रहे थे तो भी हम अपने गांव की हदूद से थोड़ा पीछे थे। एक वीराना सा था, यहाँ पर रेत के टीले भी थे, पुराने दरख्त भी थे, हर तरफ रेत और ऐसे जगह थी। वहां से हम लोगों को शोर शराबा सुनाई दिया, हल्ला गुल्ला, जैसे बड़े वहां पर कोई जश्न मनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। हम लोग बड़े हैरान हुए, इस वीराने में तो आज तक कोई आया ही नहीं है, तो यहाँ पर जश्न कौन मना रहा है। हम लड़के थे, हम लोगों को थोड़ा तजस्सुस हुआ। हम लोगों ने कहा कि चलो आगे चल के देखते हैं। अब रेत के ऊपर तो मोटरसाइकिल चलता नहीं है। आगे जाकर एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का दरख्त आता है। उस दरख्त के पास से होकर एक कच्ची सड़क है जो अंदर उस आगे वीराने तक जाती है। वहां से हमने मुड़ना था तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो लाठी लिए सड़क पर चलता हुआ जा रहा था। हम लोग उससे पास से गुजरे तो कोई मांगने वाला मलंग टाइप बंदा था। हमने उसे रोका। हमने कहा, बाबा तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं रात को साथ लेता हूँ। तो आज मैं इस तरफ, इस गांव की तरफ से आ रहा था तो मुझे देर हो गई, मैं इधर ही रात गुजारूंगा बरगद के दरख्त के नीचे इतनी सर्दी में। और उसने अपना एक बिस्तर भी बिछाया हुआ था। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लोग कौन और कहाँ जा रहे हो? हमने उन्हें बताया कि हम इसी गांव के रहने वाले और हम लोग गांव की आबादी में अंदर जा रहे थे तो हमें जश्न की आवाज़ आई, हम वो जश्न देखने जा रहे हैं। उसने फौरन से हमारे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, उधर मत जाना गलती से भी। हमने कहा, क्यों, हम उधर क्यों ना जाए, वहाँ पर क्या है ऐसा? तो वो कहने लगा कि ये जिन्नात का मेला लगा हुआ है, ये जितनी भी तुम्हें आवाज़ें आ रही हैं ये सब जिन्नात है और बेतहाशा जिन्नात है वहाँ पे, उधर मत जाना। मैंने भी एक दफ़ा ये मेला देखा था। उस वक्त से अब तक मैं भटक रहा हूँ, ना मैं अपनी ज़िंदगी का रहा हूँ ना अपने घर बार का, क्योंकि ये जिन्नात मुझे वीरानों में भटकाते हैं। उसकी बात सुन के हमें यकीन ही नहीं आया। हमें लगा कि बस अपने पास से वैसे ही हमें डराने की कोशिश कर। हमने उससे कहा कि नहीं, हमने देखना। हम जिद करके, और मैं बुलाता रहा, पुकारता रहा, हमने उसकी एक ना सुनी।
ہم لوگ اس ویرانے کی طرف چلے گئے. کافی سنسان راستہ تھا، بہت سنسان. اتنا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کہ موٹر سائیکل کی روشنی سے بھی وہ سائڈوں کا اندھیرا جو تھا وہ اور گہرا لگ رہا تھا، اور پاس پاس جیسے بہت سی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں. ہم نے موٹر سائیکل تیز کیا، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر موٹر سائیکل چلایا. آگے جب گئے تو وہ ویرانے تھے، اور دور جیسے آگ کے گولے جیسے شہنائیاں بج رہی ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ بھی ہیں وہاں پہ. واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا کسی میلے کا سماں ہے. کھانے کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، ڈھول بج رہے تھے، پورا میلے کا سماں تھا. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یہ اتنے بڑے پیمانے پر میلہ تو کبھی ہمارے گاؤں میں نہیں لگا، جتنا وسیع پیمانے پر یہاں پر میلہ لگا ہے. ہم لوگ موٹر سائیکل لے کے اس ویرانے کی طرف آگے بڑھنے لگے. وہ راستہ آگے تک جاتا تھا، تھوڑا سا آگے ریت کا حصہ تھا، وہاں پہ موٹر سائیکل نہیں جا رہا تھا. ہم نے موٹر سائیکل کھڑا کیا اور پیدل اس میلے کی طرف بڑھنے لگ گئے. جیسے جیسے آگے جا رہے تھے تو جو ہلہ گلا تھا وہ چیخوں میں بدل گیا. اتنی خوفناک چیخیں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے مرد اور عورتیں چیخو پکار کر رہے ہیں ڈراؤنی آوازوں میں. ان کے عجیب حلیے تھے. کچھ کے قد بے تحاشا لمبے تھے، کچھ کے قد بہت چھوٹے تھے. سب کے کالے لباس تھے یا ان کے جسموں پر بال تھے ہمیں نہیں پتا. بڑے ڈراؤنے تھے، اور بڑے بڑے جیسے برتن تھے لوہے کے، جن میں پتہ نہیں کیا کیا پک رہا تھا. چیخو پکار وہ گول گول چکر کاٹ رہے تھے، جیسے ایسے ان کے روپ تھے. اب ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں ایسے لگا تھا جیسے وہ دنیا ہی کوئی اور ہے. ان کو پتہ نہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں چلا. شاید ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ایک شرارت کی. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے ان کی طرف دے مارا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کسی کو لگا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس گرا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کسی برتن سے ٹکرایا ہے. لیکن ایک آواز آئی بہت اونچی سی، اور وہ جو چیخو پکار تھے وہ اور اونچے ہو گئے، اور ایسے لگا جیسے ہوا میں کالے رنگ کے سائے اڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں. ان کی آنکھیں دہک رہی تھیں انگاروں کی طرح. وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے. کچھ تو ایسے لگ رہا تھا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم لوگوں کی تو چیخیں آسمان پر، ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جس طرف ہم لوگوں کا دھیان آیا، جس طرف منہ آیا، ہم بھاگتے جا رہے تھے، چیخو پکار کرتے جا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ ہمارے سر تک پہنچ گئے. جس لڑکے نے پتھر مارا تھا اس کو اٹھا کر انہوں نے بہت دور پھینکا. بچ گیا کیونکہ پکی جگہ نہیں تھی، ساری ریت ہی ریت تھی. اور وہی چیخیں ہم لوگ آیت الکرسی درود پاک بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. یہ گڑبڑ تو اب ہو گئی ہے جو اس سے ہوئی ہے. اس کو پتہ نہیں اس کو سوجی کیا ایک دم سے. اس کو گھسیٹ کر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے موٹر سائیکل تک لے کر آئے، موٹر سائیکل پر بٹھایا، موٹر سائیکل سٹارٹ کیا. خوف سے موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. ابھی بھی وہ چیخو پکار ہمیں سنائی دے رہے تھے. لیکن ہم لوگ اتنا بھاگے کہ ان کی اس حدود سے ہم لوگ تھوڑا آگے آگے. موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جیسے ہی ہم لوگ اس برکت کے پیڑ کے پاس پہنچے، وہاں پر وہ فقیر بھی نہیں تھا، وہ ملنگ بابا نہیں تھا، نہ اس کا بستر تھا، نہ وہ خود تھا. ہم لوگ فوراً گاؤں کی آبادی کی طرف بھاگے. ڈر بہت لگ رہا تھا. جو ہمارا دوست تھا وہ اتنا خوف زدہ تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کے جسم میں بھی درد ہو رہا تھا. وہ چپ چاپ جیسے سہم گیا بہت زیادہ. گھر پہنچے اس رات وہ ہمارے پاس ہی رہا. جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے 3:30 بجے کا ٹائم ہو گیا. ہمارے پورے گاؤں میں شور، اتنا شور تھا فضا میں جیسے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں. گاؤں کے سبھی لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا. پتہ نہیں شاید کسی کی آنکھ کھلی ہو، ہم لوگ تو جاگ رہے تھے. ہم لوگ چیخو پکار سن کے اللہ اکبر کرتے رہے، آیت الکرسی پڑھتے رہے. جیسے جیسے کر کے وہ رات گزری. اس لڑکے کو بڑا سا بخار ہو گیا، ہمیں بھی بخار ہو گیا خوف سے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ جنات کے قریب چلے گئے تھے، یا جو بھی تھا ہم نے ان کو مارا، یا خوف جو بھی تھا سارا کچھ مکس ہو گیا. ڈر ڈر کے ہم نے وہ رات گزاری. آگ ہم نے اپنے پاس چلائی ہوئی تھی. ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا تھا کہ جنات سے دور ہٹنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے بھی آگ جلائی.
اس کے بعد ہم لوگ کہیں سو گئے، فجر کی اذان ہوئی تو گاؤں کے سبھی لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے. ہمارے گاؤں کی روٹین تھی. ہمارے بڑے بزرگ تو لازمی جاتے تھے، کبھی کبھی ہم لڑکے بھی چلے جاتے تھے. زیادہ تر گاؤں کے لوگ جاتے تھے نماز پڑھنے. پوری مسجد بھری ہوتی تھی فجر کے ٹائم بھی. وہاں پر جب پہنچے تو مولوی صاحب نے سب کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں رات کو جنات کا قافلہ آیا ہے. ان کے چیخو پکار میں نے سنے ہیں. میں نے حصار بھی کیا سارے گاؤں میں جہاں تک میں کر سکتا تھا. جس ٹائم میں مسجد کی طرف آ رہا تھا میں نے راستے میں بہت زیادہ انگارے دیکھے. وہ درختوں کے اوپر اڑے تھے اور فضا میں بہت چیخیں تھیں. گاؤں کے بہت سے لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی بھی جب آنکھ کھلی ہے تو ہم لوگوں نے بھی بڑے چیخو پکار سنے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن پوری فضا میں گونج رہے تھے. مولوی صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا بنا ہے، ہمارے گاؤں میں جنات کا قافلہ کیسے آ گیا. بہرحال آپ لوگ اپنی حفاظت کریں. سب جب واپس آئے صبح پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارے گاؤں میں رات کو جنات کا قافلہ آیا تھا اور پورے گاؤں میں چیخو پکار کرتے رہے ہیں. اگلے دن سارا گاؤں جمع ہوا تھا جہاں پر پنچایت بیٹھتی تھی کہ کچھ لوگوں کے مال مویشی مرے پڑے تھے. کچھ کی بکریاں، کچھ کے جو باہر کھلے میں گائیں باندھی ہوئی تھی وہ مر گئی، ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھی. مولوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنات کا قافلہ جب گزرتا ہے وہ ایک آندھی کی صورت میں گزرتے ہیں، جیسے کوئی آندھی طوفان ہوتا ہے اور ان کے آنے سے پہلے بھی آندھی شروع ہو جاتی ہے. وہ گول گول جیسے گھومتے 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 بھور کی طرح آتے ہیں اور جو کچھ ان کے راستے میں آتا ہے وہ اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گاؤں کی خیر کرے، کیونکہ یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. ہم لوگ بھی وہاں پر بیٹھے تھے، ڈر کے مارے کچھ بول نہیں تھے رہے. اتنے میں ہم لوگوں نے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے گاؤں میں مسجد میں. ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اپنے سارے جانور جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کمروں کے اندر باندھنے ہیں، باہر کوئی جانور نہ ہو کسی بھی دیوار کے ساتھ، کیونکہ اکثر یہ دیواریں بھی گرا دیتے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ گزرے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج پھر آئیں. تو آپ سب نے اپنے اوپر حصار کرنا ہے، اپنے گھروں پر بھی کوشش کریں کہ حصار کریں. اللہ پاک اس بلا کو ٹال دے گا. ان بزرگ نے آج واپس چلے جانا تھا. وہ پچھلے 2-3 دن سے ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے. اب وہ جو لڑکا تھا جس نے پتھر مارا تھا اس کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی. پتہ نہیں وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا. لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو الٹا درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور چیخیں مار رہا ہے اور جنات سے معافیاں مانگ رہا ہے. سب نے کہا کہ اس کا جنات سے کیا لینا دینا ہے. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ شاید اس نے جنات کو دیکھا ہے یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے. ہم لوگ تو خاموش تھے، ڈر کے مارے کسی کو کچھ بتا نہیں رہے تھے. جب ہم لوگ بھاگے اس کی طرف، صبح وہ اپنے گھر چلا گیا تھا، اس کے گھر والے بھی موجود تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس وقت یہ گھر آیا یہ بالکل چپ تھا، خاموش تھا، نہ یہ بولا، نہ اس نے کوئی بات کی، نہ اس نے کچھ کھایا پیا. یہ کمرے میں جا کر زمین پر بیٹھ گیا. ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا. ہم لوگوں نے اسے بلایا، اٹھایا کہ اٹھو، تمہیں کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھ گئے ہو زمین پہ. تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ سارے باہر، میں کسی کو نہیں جانتا. اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ اس کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کمرے سے اونچی اونچی چیخیں سنائی دینے لگیں. جب اندر گئے تو یہ زمین پر بیٹھا تھا لیکن زمین سے تھوڑا اونچا تھا. اتنا ڈراؤنا وہ منظر تھا کہ ایک انسان زمین پر بیٹھا ہے، وہ تھوڑا سا زمین سے اونچا کیسے ہو گیا. ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے تو اتنے میں یہ بھی باہر بھاگا. باہر بھاگتا بھاگتا یہ گھر سے باہر نکلا. یہ جنات سے معافی مانگ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. ان سے ڈر بھی رہا تھا. یہ بھاگتا بھاگتا باہر آیا اور ہم اس کے پیچھے بھاگے. اتنے میں یہ اس درخت کے اوپر الٹا لٹک گیا آگے. اب دیکھیں کوئی انسان ایسے لٹک سکتا ہے. اب یہ چیخ رہا ہے، یہ آوازیں نکال رہا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہے ہیں. سب نے اسے بلایا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں، یا تو یہ جنات کی جگہ پر گیا ہے اور یا پھر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے. اس کی حالت دیکھ کر ہمیں سچ بتانا پڑا. ہم نے بتایا کہ ہم تینوں دوست رات ویرانے کی طرف سے آ رہے تھے گاؤں سے. آدھی رات کا ٹائم تھا. تو جب ہم لوگ گاؤں سے بھی تھوڑا دور تھے تو ہم نے ویرانے میں میلہ دیکھا. ایک بہت جشن منا رہے تھے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. ہم ادھر جانے لگے تو ہمیں ایک فقیر بابا نے کہا، ملنگ بابا نے، کہ اس طرف مت جاؤ، وہ جنات کا میلہ لگا ہوا ہے.
اس نے بھی جوانی میں جنات کا میلہ بڑے قریب سے دیکھا تھا اور ساری زندگی کا وہ انہی ویرانوں میں بھٹک رہا ہے۔ اس نے ہمیں منع کیا، ہمیں لگا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمیں جان بوجھ کے ڈرا رہا ہے۔ ہم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور ہم لوگ اس میلے کی طرف چلے گئے۔ وہ بہت دور تھی جگہ۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پر ایک میلہ تھا۔ عجیب و غریب لوگ تھے، کچھ کے انسانی روپ تھے، کچھ کے ڈراؤنے روپ تھے، کچھ کے قد بہت لمبے، کچھ کے بہت چھوٹے تھے۔ وہ اتنے خوفناک چہروں والے تھے، سرخ چمکتی آنکھوں والے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے پتھر اٹھا کر ان کو مار دیا۔ پتھر لگنے کے بعد وہ جنات ہمارے پیچھے لگ گئے۔ ہم لوگ آیت الکرسی درود پاک اللہ اکبر کرتے گاؤں میں پہنچے۔ برگد کے پیڑ کے نیچے ہمیں وہ ملنگ بھی نظر نہیں آئے، پتہ نہیں وہ کہاں پر گئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو جنات کا میلہ تم دیکھنے چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ویرانوں میں لگتا ہے، رات کے پچھلے پہر میں۔ وہ بزرگ تھے، وہ بھی تھوڑی بہت جنات کے معاملے میں جانتے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو کسی بہت بڑے عامل، سید عامل کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے جنات کے چلے کیے ہوں۔ پھر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے ہی ہمیں بتایا۔ ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے گاؤں میں اتنے دنوں سے ہم پہلے تو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، آپ کا بھی جگہ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب بھی آپ کی طرف بھی آنے کی کوشش کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی معاملات بن جاتے تھے۔ وہ لڑکا اتنا بیمار ہو گیا، ہم لوگ بیمار ہو گئے، موٹر سائیکل چوری ہو گیا، ایک جو تھے ان کے گھر کی دیوار گر گئی، بڑے مسئلے ہمارے گاؤں میں شروع ہو گئے۔ اور جو ہی رات ہوتی ہے پورے گاؤں میں چیخو پکار شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو وہ آگ کے گولے اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی دیکھے ہیں، دیواروں پر بھی دیکھے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ واضح طور پر لگتا ہے کوئی جیسے چنگاریاں ہیں، وہ اڑ رہی ہیں فضا میں، ہمارے گاؤں کی فضا میں رات کے کو نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے۔ چوکیدار جو ہے گاؤں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے گاؤں میں کالے لباس والی 2 عورتوں اور ایک مرد کو بھی دیکھا ہے۔ وہ گاؤں کے چوراہے کے درمیان میں آدھی رات کو بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں بہت بڑے جیسے اسٹیل کے تھال ہوتے ہیں وہ تھے۔ وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا اسٹیل کے جو تھال انہوں نے پکڑے اس میں وہ کچھ رکھ کے کھا بھی رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان کا کھانے کا انداز اور ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ بیچارہ بھی بہت ڈر گیا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی۔ کسی کا بھی جانور غلطی سے بھی اگر باہر رہ جاتا تو وہ مارا جاتا، اس کی ہڈیاں اور سر صرف ملتا ہے، باقی وجود غائب ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ نہ ہو جائے، وہ گھر میں نہیں رہتا۔ ہمارے گاؤں کا ایک ویران کنواں ہے، وہ کنواں بالکل گاؤں کے اس حصے میں جہاں سے لوگ لکڑہارے جا کر لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں، بالکل گاؤں کا وہ بھی اجاڑ سا حصہ ہے۔ وہاں پر ایک پرانا کنواں ہے۔ کسی دور میں جب ہمارے والدین جوان ہوتے تھے تب وہ کنواں چلتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کنویں میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی، اس کے بعد وہ کنواں خشک ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسیب زدہ کنواں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جنات ہے۔ وہ بس اس کنویں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو گھر لاتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، اس کو کمروں میں تالے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ کمروں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی شاید وہ کنویں پر ہی ہوگا۔ وہ واضح طور پر وہاں پر کچھ لکھتا رہتا ہے کنویں کی دیواروں پر، کبھی کچھ بولتا رہتا ہے، کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، ایسے جیسے اس کے اوپر جنات موجود ہیں۔ گھر والے بھی اس کا پہرا دیتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ان کو مارنے لگتا ہے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جو تم لوگ جنات کے اس میلے کی طرف گئے۔ چلو اگر گئے بھی تھے، پتہ تو جنات کو لگ جاتا فوراً ان کی حدود میں کوئی داخل ہو، لیکن وہ مگن تھے، وہ محو تھے اپنے رقص میں یا اپنے جشن میں۔ جو اس لڑکے نے پتھر مارا وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اس سے وہ تمہارے دشمن بنے ہیں۔ اس کا مقصد ہی نہیں بنتا تھا پتھر مارنے کا، اس نے کیوں پتھر مارا؟ تو وہ لڑکے کہنے لگے ہمیں خود پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا شرارت آئی کہ جو یہ جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں ان تک پتھر جائے گا بھی یا نہیں۔ پتھر بھی اچھا خاصا بڑا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ جنات دشمن بنے ہیں۔ ان کا میلہ بہت کم انسان دیکھ پاتے ہیں، ان کے میلے ویرانوں میں لگتے ہیں
جنگل بیابانوں میں لگتے ہیں جہاں دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں ہوتا. اس میلے میں یہ جشن مناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے قبیلے کا جو جن سردار ہے وہ اپنی سرداری آگے کسی اور جن کے حوالے کرتا ہے. تم لوگوں نے ان کا وہ سارا سسٹم خراب کیا ہے. ابھی تو وہ قافلہ تمہارے گاؤں میں داخل ہوا ہے, انہوں نے وہ چیزیں ختم کی ہیں جو سامنے آئی ہیں. اگر وہ پورا قافلہ, پورا قبیلہ وہ جو میلے میں موجود تھا وہ اگر گاؤں سے گزرتا تو شاید بہت سے گھر بھی گرا جاتا. اور وہ جو لڑکا ہے اس کے اوپر سے وہ جنات اتنی آسانی سے نہیں ہٹیں گے. اس کے اوپر جو جنات ہے پہلے انہیں قید کرنا ہوگا, قید کرنے کے بعد ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اس کے لیے یا تو وہاں جا کر عمل کرنا ہوگا یا اس لڑکے کو لانا ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ اب نہیں رہ رہا ہوگا, وہ جنات کے ساتھ ہی رہ رہا ہے. اس کو نظر بھی آتے ہیں, اس کے سامنے آتے ہیں, اس سے بولتے ہیں. تو وہ لڑکے بتانے لگے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ ایسے باتیں کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی ہے. وہ بیٹھا بیٹھا ڈرنے لگ جاتا ہے اور یہ شو کرواتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے یا کوئی سے ڈرا رہا ہے. ان لوگوں نے محنت سماجت کی کہ بہت سے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ہماری یہ غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی گائیں بھینسیں مر گئی ہیں, بکریاں مر گئی ہیں جو اس راستے میں تھیں اس رات. تو پھر بھی گاؤں والوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ یہ نادان تھے, یہ اس طرف نکل گئے. ان لڑکوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ آدمی کون تھا جو ہمیں اس برکت کے درخت کے پاس آدھی رات کو ملا, بوڑھا؟ شاہ صاحب کو یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جن تھا, ایک نیک جن تھا جو اس برکت کے پیڑ پر رہتا ہے. اس نے انسانی روپ لیا تم لوگوں کو بچانے کے لیے. اپنے اوپر بات لی کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے, لیکن تم لوگ باز نہیں آئے. تم لوگ پھر اس طرف چلے گئے تو پھر وہ غائب ہو گیا وہاں سے, کیونکہ وہ تم لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے تم لوگوں کو خبردار کیا تھا لیکن تم لوگ جو تھے خبردار نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر شاہ صاحب, نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ چلیں گے کیونکہ اس لڑکے کی زندگی کو بہت خطرہ ہے. شاید وہ بھی اسے کنویں میں کود کر جان دے دے. اس کنویں میں پہلے بھی کسی نے اپنی جان دی, اس پر بھی وہ جنات ہی حاوی ہوئے تھے. یہ بات بھی درست ہے. پھر اس کے بعد شاہ صاحب, نانا جی, ان کے کچھ خادم, یہ سب روانہ ہوئے اس گاؤں میں. نانا جی بتاتے ہیں کہ اکبر پور گاؤں بہت دور دراز جیسے ریگستانی علاقوں میں, تھل کے علاقوں میں تھا. وہاں پر ہم لوگ گئے. سرسبز بھی تھا لیکن ریت زیادہ تھی. وہاں پر اس لڑکے کے گھر پہنچے, ان سے بات چیت کی, ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنویں پر ہی ہے, وہ واپس نہیں آتا, وہ رات کا وہیں پر ہے, وہ آئے ہی نہیں گھر. ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں پتھر اٹھا اٹھا کر مارتا ہے, اشارہ کرتا ہے تو چیزیں ہمارے اوپر آ کر گرتی ہیں جیسے درخت کی شاخیں ٹوٹ کر, کیونکہ وہ جنات کو اشارہ کرتا ہے, جنات اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر شاہ صاحب نے پہلے اس گاؤں کی حدود میں حصار بندی کی. اس گاؤں کی حدود میں جنات موجود تھے, بہت زیادہ تعداد میں جنات تھے. پھر اس کے بعد اس لڑکے کی طرف گئے. وہ کنویں کے اوپر, کنویں کے اندر کی طرف ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا کہ شاید ابھی اندر کود جائے گا. شاہ صاحب کو دیکھ کر وہ چیخیں مارنے لگ گیا, رونے لگ گیا, اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے بس ابھی وہ چھلانگ لگا دے گا. لیکن ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا ہوا, وہ کنویں سے اس طرف اتر آیا. وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے اسے بھاگنے نہیں دیا, اسے پکڑ کر باندھ دیا. 4 لوگ اس طرف سے, 4 لوگ اس طرف سے. وہ بالکل بھاگنا چاہتا تھا, اس کو باندھا. وہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا, بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنا منہ بنا کر ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا. پھر شاہ صاحب نے اس کو دم کرنا شروع کیا. پہلے حصار کیا اس کے اوپر, پھر اس کو دم کرنا شروع کیا. جب شاہ صاحب دم کر رہے تھے تو کنویں سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اتنی خوفناک آوازیں تھیں, اتنی خوفناک آوازیں تھیں جیسے 3 سے 4 عورتیں ہیں اور وہ جیسے ماتم کر رہی ہیں. ان کے رونے کی آوازیں, ان کے خوفناک انداز میں وہ لفظ بولنا, عجیب و غریب زبان میں, وہ بہت ڈراؤنے تھے. شاہ صاحب نے سب سے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے حصار بندی کی, اس کے اوپر, کنویں کے اوپر حصار بندی کی, کیونکہ کنویں سے وہ آوازیں بہت ڈراؤنی تھیں. شاہ صاحب نے سب کو کہا کہ کوئی آگے نہیں آئے گا. وہ ایسے سہم کے بیٹھا ہوا تھا. پہلے غرا رہا تھا, جب شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو سہم گیا.
پھر شاہ صاحب نے اس کے آس پاس حصار بندی کی. بہت سے بندر نما مخلوق درختوں کے اوپر لٹک رہے تھے, اچھل رہے تھے. یہ سب وہ جنات تھے جو اس کے پیچھے تھے. شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے تو سارے جو بندر تھے وہ اکٹھے ہو کر ایک ہی درخت پر جیسے جمع ہو گئے, اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. نانا جی کہتے ہیں شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے اور وہ لڑکا کانوں پر ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا, چلا رہا تھا, اسے چیخیں سنائی دے رہی تھی جنات کی, اور وہ کہہ رہا تھا وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. وہ اشارے کرتا تھا وہاں پر بھی ہیں, وہاں پر بھی ہیں, وہاں پر بھی ہیں. لیکن نانا جی کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد وہ سارے جو بندر نما مخلوق تھی وہ سارے اسی کنویں میں کودنے لگے. نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اتنے بندر کودے کہ وہ لا تعداد تھے, ان کو گننا مشکل تھا. جیسے جیسے وہ اندر کود رہے تھے فضا میں چیخو پکار بڑھتا ہی جا رہا تھا, یہاں تک کہ آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی, سناٹا ہو گیا. کنویں سے بھی آوازیں نہیں آ رہی تھی, بس ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی, جس طرح سے 2 سے 3 عورتیں جو سسکیوں میں رو رہی ہیں. جو آدمی تھا, لڑکا تھا جس کے اوپر جنات سوار تھے, وہ بھی سسکیوں میں ہی رو رہا تھا. اس کی سسکیاں بھی بہت ڈراؤنی تھی. شاہ صاحب نے پھر اسے دم کیا, اپنے پاس بلایا کہ ادھر آ کر بیٹھو. وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں رینگتا ہوا آگے آیا. شاہ صاحب کے قریب آ کر بیٹھ کر تھوڑی دیر پھر غر آیا. جب اس شاہ صاحب نے اپنے پاس بٹھا کر جب حصار کیا تو اسے بہت زور سے ایک جھٹکا لگا, جیسے اسے کسی چیز نے بہت زور سے اٹھا کر اچھالا ہو. اس کے ساتھ ہی چپ کر کے بیٹھ گیا, سر نیچے کر لیا. شاہ صاحب نے اس کے اوپر دم کیا. اس نے رونا شروع کر دیا اپنی اصل آواز میں, اور کہنے لگا مجھے بچا لیں, وہ جنات مجھے بہت مارتے ہیں, وہ جنات مجھے بہت زیادہ ڈراتے ہیں, وہ مجھے اس کنویں کے اوپر رات رات بھر بٹھا کے رکھتے ہیں, وہ میرے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو کنواں ہے, اس کنویں میں بہت سی چڑیلیں ہیں, وہ مجھے نظر آتی ہیں, وہ بہت خوفناک ہیں. ان کے ناک بہت لمبے ہیں ان کی پیٹھ تک, اور ان کے چہرے بھی بہت لمبے ہیں. میں ان سے بہت ڈرتا ہوں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ اگر میں یہاں سے بھاگا تو وہ سب مجھے مار دیں گے. شاہ صاحب نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, تم حصار میں ہو, کوئی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا. پھر شاہ صاحب نے اسے کلمہ پاک پڑھایا, آیت الکرسی پڑھوائی, درود پاک پڑھوایا, اور اس کو کہا کہ اب تم آگے آگے چلو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں. وہ آگے آگے چلتا اور پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا, پھر آگے چلتا, پھر پیچھے دیکھتا. تھوڑی سی جیسے ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا, ایسی حرکتیں کر رہا تھا. اس کے گھر لے کر آئے, گھر والے دیکھ کر اسے ڈر گئے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو مارنے لگ گیا تھا. شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس کے گھر پر بھی حصار کیا, اور شاہ صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ, کپڑے بدل کر آؤ. اس نے خود غسل کیا, کپڑے بدلے, شاہ صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا. پھر شاہ صاحب جہاں پر پنچایت لگتی تھی وہاں پر اسے لے کر گئے اور بتایا کہ یہی تھا وہ جس نے جنات کو مارا تھا, اور جنات پورے گاؤں پر حاوی ہو گئے تھے. پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ میں نے اس پورے گاؤں کا حصار کر دیا ہے, اگر یہ حصار نہ کیا جاتا تو جنات کا وہ قافلہ جو ہے شاید پورے گاؤں کو نقصان پہنچا دیتا. اس میں جانی نقصان بھی ہوتے, مالی نقصان بھی ہوتے. وہ بزرگ بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے شاہ صاحب کے بارے میں بتایا تھا. نانا جی کہتے ہیں گاؤں بہت پرانا تھا, ریتلا تھل کا علاقہ اس طرح کا تھا. مٹی کے گھر تھے, کچھ گھروں کے آگے بہت گھنے درخت تھے, کچھ کے آگے درخت تھے ہی نہیں. بڑا پرانا گاؤں تھا. اور وہاں کے وہ حالات دیکھ کر نانا جی کہتے ہیں بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا. پھر شاہ صاحب وغیرہ, نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ سب وہاں سے واپس آئے. اس لڑکے کو شاہ صاحب نے حفاظت کا ایک تعویذ دیا, اور اسے کہا کہ تم نے 7 دن اپنے گھر کے حدود میں رہنا, اس سے باہر نہیں نکلنا. کچھ خاص ورد اسے بتائے گئے جو اس نے کرنے تھے. اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ تمہاری زندگی نارمل ہو جائے گی, اور سختی سے ان گاؤں والوں کو منع کیا کہ ان ویرانوں کی طرف نہیں جانا, وہاں پر بہت جنات ہے. یہ کہانی تھی اکبر پور کے اس گاؤں کی جہاں پر جنات کا میلہ ان لڑکوں نے دیکھا, اور پورا گاؤں آج سیب زدہ ہو گیا, جو نانا جی نے ہمیں بتائی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. ویسے ہمیشہ سے جو پرانے دور کے گاؤں ہوتے ہیں یا جو پرانے دور دراز علاقوں کے گاؤں ہیں وہاں پر جنات ہوتے ہیں. ویسے بھی گاؤں جیسے میں پہلے بھی بتاتی ہوں, آبادی زیادہ ہونے کے باوجود
जल्दी लोग घरों में चले जाते हैं, खुली जगह होती है, खेत खलिहान, बड़े बड़े जंगल नुमा, जैसे वहाँ पर वो दरख्त होते हैं, जंगल के हिस्से होते हैं, तो वहाँ से जिन्नात होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं। फिर बहुत से लोग अमलियात की भी कोशिश करते हैं, उनकी वजह से भी जो गांव है वो आसिफज़दा हो जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, कभी भी वीरानों से आने वाली आवाज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी के रोने की आवाज़ें हों, चाहे वो किसी के जश्न की आवाज़ें हों, क्योंकि वो जिन्नात ही होते हैं जो जानबूझ को इंसानों को तंग करने के लिए अपनी तरफ बुलाते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।